बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, मुल्क की सियासत का मौसम जहाँ बड़ी तब्दीली की जद में है, वहीं आज कराची में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। कराची में अब पीपल्स पार्टी का मेयर होगा। जी हाँ, मुर्तज़ा वहाब ने 173 वोट लिए हैं और अब वो मेयर मुंतखब हो चुके हैं। लेकिन जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान ने इस इलेक्शन को सिलेक्शन करार दिया और इंतखाबी अमल को मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान का एक दूसरे पर पथराव और पुलिस और रेंजर्स के लाठीचार्ज ने कराची का सियासी पारा हाई कर दिया है। कराची के साहिल पर भी इस वक्त साइक्लोन की जद में है और इस कुदरती आफत से करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का ग्राउंड जीरो बन चुका है, लेकिन क्या हम इस मौसमियाती आफत से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या अब माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है? इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वाघा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे इम्तियाज आलम साहब। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल रख कर जाऊंगी। सवाल ये है कि कराची मेयर का इलेक्शन था या जिस तरह से हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से इस इलेक्शन को, इसके नताइज को मुस्तरद कर दिया गया है, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं, जबकि जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने 160 वोट लिए हैं। साथ ही साथ हाफिज नईमुर रहमान ने नताइज को मुस्तरद भी कर दिया और वो ये कहते हैं कि ऐवान, अदालत और सड़क तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं, हिकमत अमली बाद में बताई जाएगी। इम्तियाज आलम साहब, कराची में पीपल्स पार्टी की इस जीत के बाद क्या हम कह सकते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है या फिर कराची का ये जो इलेक्शन है ये जमहूरियत से इंतकाम था? मेरा ख्याल है जमहूरियत तो बहुत बड़ा इंतकाम इसलिए है कि पूरा सिंध का साहिली पट्टी डूबने जा रही है और हमें परवाह है कराची के इस मेयर के इलेक्शन की। सारा मीडिया इस पे लगा हुआ है वहाँ आपके, और खुशी मनाई ये जा रही है कि कराची बच गया। खट्टा और केटी बंदर और ये सारे बदीन ये भले डूब जाए। सैलाबों में भी यही होता है। बार क्या मुझे इस पे कोई वो नज़र नहीं आता। जमात इस्लामी निसार कर रही थी पीटीआई के, उनके 31 लोग नहीं आए, तो पीपल्स पार्टी को तो पीटीआई के वोट नहीं पड़े और वो एब्सटेन कर गए, इसलिए पीटीआई का उम्मीदवार जीत गया, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत गया। और दूसरी बात ये है कि अगर कराची का इंटरेस्ट देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये वोट एक हिसाब से अच्छा था कि इसने ये जो रिलीजियस सेक्टेरियन, ये जो एथनिक जो और या लिंग्विस्टिक सेक्टेरियन पार्टीज हैं, लिसानी नफरत से हट के लोगों ने कुछ राय दी है और गो कि इसमें एमक्यूएम का वोट में शामिल ना होना, बाइकआउट का भी फ़ायदा हुआ जमात इस्लामी को। लेकिन ये शायद शहर के लिए अच्छा हो जाता कि अगर पीपल्स पार्टी का मेयर हो जाता और ये जो हाफिज साहब हैं ये डिप्टी मेयर पे इत्तफाक कर लेते। आपको याद होगा कि जब ज़ियाउल हक के ज़माने इलेक्शन हुआ था तो पीपल्स पार्टी ने 1979 का इलेक्शन जीता था कराची में, लाहौर में भी जीता था। अक्सरियत थी पीपल्स पार्टी की लाहौर में भी, लेकिन वो फिर ढिंडा झुल्लू चला था। फिर वो जमात इस्लामी के अफगानी साहब थे, ये कौम थे, वो बन गए और वो लेकर आए ज़ियाउल हक ने। जी, अब्दुल सत्तार अफगानी। जी, पीपल्स पार्टी की कामयाबी रही है। ये पहले भी जीतते रहे हैं, ये नहीं है कि कराची में। और फिर हमारा बड़ा कराची के बारे में ये है कि महाजर शहर है। कराची अब महाजर शहर नहीं रहा है, कराची बड़ा मल्टी एथनिक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें काफ़ी सिंधी और पश्तून और बलोच और दूसरे सराइकी ये लोग आ गए हैं जो जिनका माइंड सेट डिफरेंट है और जो मुख्तलिफ तरह चीज़ों को देखते हैं। तो कराची की जो हालत दुर्गत बनी थी एमक्यूएम के ज़माने में, वो भी हम देख चुके हैं, जो कि कराची की ओनरशिप लेते हैं, जैसे ये उनके आबाओ अजदाद की जगह है। और बारकैब वो अगर सिंध में आगे सेटल हुए थे तो उन्हें सिंधियों से कोई अच्छी ताल्लुक़ बनाना चाहिए था, लेकिन वो लगता ही है कि लियाकत अली ख़ान के ज़माने से समझा गया कि कराची भी एक तरह का ये जो सेटलमेंट डिपार्टमेंट बना था, बहालियात का महकमा, वो क्लेम में मिल गया उन्हें। तो एक बड़ी वो तारीख़ी बोध बन गया था। कराची के इस इलेक्शन से हमें नज़र ये आया है
کہ شاید وہ بہت کم ہوا ہے، اور یہ کراچی کے لیے بھی اچھا ہے، ملک کے لیے بھی اچھا ہے. اور بہتر ہوتا کہ پیپلز پارٹی کا میئر ہو جاتا اور حافظ صاحب ڈپٹی میئر ہو جاتے. اب ضرورت یہ ہے کہ وہ بھی کافی جگہوں میں جیتے ہیں جماعت اسلامی کے، ان کی جو کاؤنسلز ہیں انہیں پورا کام کرنا چاہیے، انہیں پورے فنڈز بھی دینے چاہیے. بالکل. یہ جو ہماری صوبائی حکومتوں نے کیا ہے لوکل گورنمنٹ کا حال، یہ بہت ہی غیر جمہوری تھا اور ان کے دعووں کے برعکس تھا. اب یہ بڑی مشکل سے ڈیولیوشن آف پاور ہوئی 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو، وہاں جا کے اٹک گئی. اسی طرح سے جانی چاہیے ڈسٹرکٹ اور ڈسٹرکٹ سے نیچے لیول پہ، اور اس کے لیے آئینی ترمیم آنی چاہیے. یہ ابھی دیکھتے ہیں آپ، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پنجاب میں الیکشن نہیں ہوا، کے پی میں بھی الیکشن نہیں ہوا، حالانکہ پی ٹی آئی تو بہت زیادہ لوکل گورنمنٹ کی حامی نظر آتی تھی جس طرح جنرل مشرف. لیکن لگتا ہی ہے کہ یہ ہماری پارٹیاں جو ہیں وہ پاور رکھنا چاہتی ہیں صوبے میں بھی صرف چیف منسٹر کے حد تک، اور یہ سب جگہ لاگو ہوتا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. نذیر واگا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ الیکشن تھا یا پھر سلیکشن؟ کیونکہ حافظ نعیم الرحمان تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سلیکشن تھا، الیکشن نہیں تھا. دیکھیں، یہ الیکشن تھا یا سلیکشن تھا، ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے. جیت تو گئے نا مرتضیٰ وہاب صاحب 173 ووٹ لے کے. پاکستان کے اندر کوئی بھی جمہوری نظام، وہ بلدیاتی ہو، وہ نیشنل ہو، وہ پروونشل ہو، میرا خیال ہے ٹو گیٹ دا گورنمنٹ بائی ہک اور کروک، یعنی آپ ڈنڈے کے زور پہ کسی بھی طرح پاور حاصل کر لیں، حکومت حاصل کر لیں. یہاں تو جمہوریت اسی کا نام ہے. اب جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، بس جمہوریت میں ایسا ہے، ہمارے قانون میں ہے، جب وہ نہیں انہوں نے ووٹ ڈالا تو بھائی ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا. مینیج کر لیا نا پیپلز پارٹی نے. ہمارے ہاں پولیٹکس میں وزارت اعلیٰ ہو، وزارت عظمیٰ ہو، کوئی بھی بڑا عہدہ ہو، میئرشپ ہو، مینیج کرنے کا نام ہے کہ آپ اپنے ووٹرز کو، جو آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، ان کو آپ مینیج کیسے کرتے ہیں. اور یہی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ یہاں سارے عہدے، ساری جمہوریت مینیج کر کے چلائی جا رہی ہے. لیکن ایک طرف سے میں آپ کو بتاؤں، ایک طرح سے یہ اچھا ہو گیا ہے کہ اگر وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر صاحب آ گئے ہیں تو کم از کم اب صوبائی حکومت اور بلدیاتی حکومت کے درمیان وہ جو ایک جنگ و جدل اور ایک طوفان بدتمیزی کا نظام جاری رہنا تھا، وہ تو کم از کم نہیں ہوگا. اب ساری ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کے سر پہ ہوگی، انہی کا ہی میئر وہاں کام کرے گا. پروونشل گورنمنٹ بھی ان کی ہے. ایک لائزن بن گیا. ورنہ جو فنڈز کی ترسیل تھی یا فنڈز کی جاری کرنے کا نظام تھا، وہ بڑا سست اور بہت ہی پرابلمیٹک ہونا تھا. اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب وہاں بنتے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو چلنے نہیں دینا تھا، انہوں نے کامیاب نہیں ہونا تھا. مرتضیٰ وہاب صاحب بنے ہیں. میں کہتا ہوں چلیں کراچی کے لوگ شکر ادا کریں کہ ایک لائن پہ کام چلنا شروع ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اہم بات تھی کہ جو اس وقت کراچی جس مصیبت سے دوچار ہے، جس طرح یہ سوچا جا رہا تھا کہ وہاں کتنا بڑا ایک طوفان آنے والا ہے، اور اگر وہ طوفان کراچی سے ٹل گیا ہے تو سندھ میں ہی. بھائی سارے سندھ کے لوگ ہیں، سارے پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ الیکشن اپنی جگہ پہ، لیکن اپنے ملک کو تو بچائیں، اپنے عوام کو تو بچائیں. ان کی جو املاک ہیں ان کو بچانے کا کسی نے نہیں سوچا. آپ اس پورے عرصے میں دیکھ لیں، یہ سب لوگ اپنے جنگ و جدل میں لگے رہے ہیں، لڑائیاں کرتے رہے ہیں کہ جی کسی طرح سے میں میئر بن جوں، میں اقتدار حاصل کروں. تو پھر اقتدار کی جنگ ہوئی نا، پھر عوام کے لیے تو کوئی جنگ نہ ہوئی. بس صرف ہمیں اقتدار مل جائے اور باقی سب جائیں بھاڑ میں. عوام جہاں مرضی جائیں، ہمیں کوئی ان سے کچھ غرض نہیں ہے. یہی خود غرضی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جمہوریت کا وہ لیول نہیں آ رہا کہ اپنے آپ سے بالائے تر ہو کر آپ عوام کے لیے سوچیں، لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں. وہ تو کوئی نہیں ہونا. لہٰذا کراچی کا الیکشن ہے تو سلیکشن ہی، لیکن پھر ہم کہیں گے جمہوریت میں ہوتا ہی ایسے ہے. ٹھیک ہے جی، جس نے ڈنڈے چھوٹے سے گورنمنٹ لے لی وہ جیت گیا.
रजी साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हिस्ट्री नहीं बन गई है 1979 से अब तक पीपल्स पार्टी का पहला मेयर बना है कराची में, इतनी बड़ी तब्दीली आई है, तो क्या कराची में भी अब तब्दीली आती देख रहे हैं आप? देखिए, यही मुर्तज़ा वहाब साहब है ना, गुज़िश्ता 15 माह से ये चले आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे, तो इन्होंने क्या वहाँ पे पहाड़ तोड़ लिए हैं। हम खैर उनसे मिलने गए थे जब कराची, तो उन्होंने हमें एक ऐसे पार्क में बुला के चाय पिलाई थी जो कि उन्होंने बनाया था, लेकिन वो भी वो साहिल समंदर के पास वो जो महंगा सा इलाका है ना क्लिफ्टन का, जहाँ पे उन्होंने पीटीआई के अरकान को कैद करके महबूस किया हुआ था और आज वोट डालने नहीं आने दिया। ऊपर सिंध पुलिस के पहरे थे। कल मैंने अपने प्रोग्राम में अर्ज किया था, तो वो नहीं आने दिए गए जी, वो जो सारे के सारे थे। लेकिन यहाँ पे जो असल में मैं जब अपने प्रोग्राम के अंदर हाफिज कहूँ तो हाफिज से मुराद हाफिज नईमुर रहमान ही होगी, कोई और चीज़ ना समझ लीजिएगा। तो वो हाफिज साहब जो थे वो इस मामले में तब तगोदो करते रहे इस हवाले से कि किसी तरह से उनको वहाँ से रिहाई दिलवाई जाए, लेकिन उनके रास्ते के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मुकदमा फैसला था ना, जो उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए दिया था कि जनाब पार्लिमानी कमेटी ये फैसला करेगी, पार्टी हेड का फैसला नहीं चलेगा। पार्टी हेड जनाब इमरान खान साहब तो ये फरमा चुके थे कि हमने पीटीआई को सपोर्ट करना है, लेकिन रास्ते में आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि जी ऐवान में किसको सपोर्ट करना है। पीएमएलक्यू के मामले में अगर आपको याद हो, ये फैसला करेगा पार्लिमानी लीडर, ठीक है। तो पार्लिमानी लीडर ने फैसला किया कि हमने नहीं जाना वहाँ पे, और वो नहीं आए। तो यूं सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो कि पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही साहब के ज़रिए हुकूमत बना गया था, वो वहाँ पे जाके पीटीआई का जो मैंडेट है वो एक्सरसाइज नहीं हो सका। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जिसकी सबसे बड़ी डकैती हुई है उसका नाम पीटीआई है। उसकी तमाम का तमाम मैंडेट जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस से ही गायब कर दिया गया है। लेकिन हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे हैं, एक तो खैर वैसे ही उनके ऊपर पाबंदी है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो पाबंदी नहीं है, तो वो उसके ऊपर अपना कोई रद्द अमल दे सकते थे। लेकिन उनकी खामोशी इस बात की मज़र मुझे लगती है कि शायद ये सारा कुछ अंडरस्टैंडिंग से ही हुआ है। अदरवाइज़ वो कोई अदालतें चढ़ जाते हैं कि जनाब हमारे जो यूसी नाज़मीन हैं उनको महबूस किया हुआ है, वो कोई और इस तरह का प्रोटेस्ट लॉन्च कर देते, कुछ भी नहीं हुआ। तो बहरहाल ये ना इलेक्शन था ना सिलेक्शन था, ये धक्काशाही थी, और धक्काशाही के साथ जनाब कराची जैसे दुनिया के मेरा ख्याल है कि 8वें बड़े शहर जो है वहाँ का मेयर जो है वो मुंतखब हुआ है। जहाँ तक फंड्स की बात मेरे प्यारे भाई वागा साहब ने फरमाई, तो भाईजान पिछले कई सालों से पीपल्स पार्टी वहाँ पे इक़्तिदार में है और वही हाल है जो है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वैसे अगर अब तक हम देखें तो पीपल्स पार्टी जीतती आ रही है, जो भी इंतखाबात हो रहे हैं पाकिस्तान में, ज़िमनी इलेक्शन हो उसमें भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा, मुल्तान से, कराची से, या फिर बाग इलेक्शन हो उसमें देखें तो भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है। आज मेयर का इलेक्शन था कराची में, वो भी पीपल्स पार्टी ने ही जीता है। तो सवाल इससे ये निकलता है कि क्या हम फिर ये समझे कि आने वाले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे? ये तमाम जो है वो इशारे उसी जानिब ही हैं, और अगर देखा जाए तो फ़ायदा तमाम तर जो अभी तक की सिचुएशन है सियासी, उससे पीपल्स पार्टी को ही हो रहा है। ये सवाल सलमान आबिद साहब मैंने आपके लिए रखा है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मैं आपसे इस पर जवाब लूँगी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम सवाल रख कर गए थे कि जैसे अगर अब तक देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ही जीतती आ रही है तमाम तर इंतखाबात में, तो क्या आने वाले वक्तों में भी पीपल्स पार्टी का ही राज होगा? सलमान आबिद साहब क्या राय रखते हैं? देखिए पहले तो तस्हीह कर लें कि पिछले एक साल में सिर्फ 4 बाई इलेक्शन जीते हैं पीपल्स पार्टी ने। सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन निकाल दे, मैं जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ जो प्रोविंशियल। उन्होंने लड़े 4 थे जी, नहीं 4 लड़े नहीं थे, बहुत से लड़े थे, जिसमें वो हार गए हैं। बात यह है कि जैसे अभी रज़ी साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, धक्काशाही। अगर आपने धक्काशाही से बिलावल को छोड़े, उनके किसी अपना भांजे भतीजे को भी इलेक्शन लड़ाना है तो वो भी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अगर आपने जमहूरियत का मजाक ही उड़ाना है ना, तो फिर जिसको मर्जी वज़ीर आज़म बना दें। आपने सियासी इंजीनियरिंग करनी है, आपने ताकत के ज़ोर पर इलेक्शन लड़ने हैं, आपने बंदूक के ज़ोर पर इलेक्शन लड़ने हैं, आपने धौंस और धांधली के ज़ोर पर इलेक्शन लड़ने हैं, लोगों को गिरफ्तार करना है, लोगों को डराना है, लोगों को घरों से अगवा करना है। अगर ये जमहूरियत का नाम है और ये ताकत का इक़्तिदार का खेल है, तो इसके ऊपर तो फिर हमें बस वो इन्ना लिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो खेल ख़त्म हो गया।
دیکھیے جو سیاسی اور جمہوری عمل ہے کیا اس کو آج جیت ہوئی ہے یا اس کو شکست ہوئی ہے؟ چھوڑیں کون سی جماعت جیتی ہے اور کون سی ہاری ہے، بنیادی طور پہ تو جمہوریت ہاری ہے نا. آپ نے 31 لوگوں کو ہاؤس میں نہیں آنے دیا. آپ وہ جا کے جس کو مرضی ووٹ دیتے نہ دیتے بیٹھ جاتے، ان کو اندر آنے تو دیتے نا. آپ نے ان کو اندر تک نہیں آنے دیا اور 31 لوگوں کو آپ نے باہر نکال کے رکھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ڈر تھا نا، آپ کو خوف تھا نا. پھر آپ شروع ہو جائیں مردم وہ جو حلقہ بندیوں سے لے کے انتخابی نتائج تک اور انتخابی نتائج سے لے کے آج کے الیکشن تک کیسی کیسی ترامیم انہوں نے اپنے حق میں کر لی. یعنی کہ جو ان کو سوٹ کرتا تھا، ان کو لگتا تھا کہ جیت ہماری ایسے ممکن ہوگی تو ایسے کر لی. صوبائی حکومت ان کی طاقت کے طور پہ کھڑی ہوئی تھی، وفاقی حکومت ان کی طاقت کے اوپر کھڑی ہوئی تھی اور ساری انتظامیہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اس کے بعد جیت اور ہار کی ڈیبیٹ کیا ہے؟ یہ تو بالکل مذاق والی بات ہے نا. یعنی کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک چھوٹا سا لقمہ لے لیجئے گا. قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 51 میجورٹی والا جو ہے وہ میئر منتخب ہوگا. راتوں رات ترمیم ہوئی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں راتوں رات ترمیم کی جا رہی ہے، قانون سازی کی جا رہی ہے، حلقہ بندیاں اپنی مرضی کے مطابق کی گئی ہے، انتظامیہ اپنی مرضی کے کیے گئے ہیں، الیکشن کمیشن سے نتائج اپنی مرضی کے مطابق لیے گئے. اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ جی یہ بلاول صاحب کی جیت ہے، پیپلز پارٹی کی جیت ہے، جمہوریت کی جیت ہے. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی جیت ہو سکتا ہے بلاول بھٹو صاحب کی جیت ہو، مرتضیٰ وہاب کی جیت ہو، لیکن یہ جیت تو بنیادی طور پہ آئین کے کانٹیکس میں، جمہوریت کے کانٹیکس میں، سیاست کے کانٹیکس میں تو شکست ہے نا. یہ جیت کیسے ہو گئی؟ اگر اسی بنیاد کے اوپر آپ نے جنرل الیکشن بھی کروانا ہے تو کروا لیں. ماضی میں بھی آپ کرواتے رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سیاسی انجینئرنگ کے بادشاہ ہیں، جیسے مرضی الیکشن کروائیں. ہمارے ہاں جیسے ہمارے یہاں نگران حکومتیں بنیں گی، وفاقی حکومت اپنی زور چلا رہی. ابھی آپ نے دیکھا نہیں وہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا اس میں مشتاق مناس نے کیا کہا، جو مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ تھا؟ انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ ہماری شکست کا ذمہ دار ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ رینجرز لے کے آئیں. انہوں نے رینجرز نہیں بھیجی اور وہاں قمرالزمان قاہرہ بیٹھ کے خود الیکشن کی نگرانی کر کے اپنی مرضی کا نتیجہ لیتا رہا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہاں پہ الیکشن جیت گئے، وہاں سے فلاں سے جیت گئے. جیسے الیکشن جیتے ہیں سب کو پتہ ہے نا. اور آپ کون سا یہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں لوگوں کے لیے؟ سب ایک واضح طور پر ایک چیز نظر آ رہی تھی نا کہ اکثریت کس کے پاس تھی. دو جماعتوں کا الائنس ہوا، پی ٹی آئی کا اور جماعت اسلامی کا. ان کی 192 ان کی اکثریت تھی. آپ نے آج ان کو 161 ووٹ ملے نا، 31 ووٹ آپ نے اس میں سے غائب کیے نا. ان لوگوں کو آپ نے وہاں آنے تک نہیں دیا، پہنچنے تک نہیں دیا. یہ سیریس مسئلہ ہے. اس پر الیکشن کمیشن ہو، سپریم کورٹ ہو، نوٹس لینا چاہیے کہ بھئی وہ 31 لوگوں کو تو بازیاب کروائیں نا. پہلے ان سے پوچھیں کہ آپ نے کس کی مرضی کے مطابق ووٹ نہیں دیا، آپ کیوں نہیں آئے وہاں پر؟ جبکہ میں نے سنا ہے کہ باقاعدہ 10-12 لوگ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے کہا ہم پہنچ گئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ لیٹ آئے. انہوں نے کہا ہم اس لیے لیٹ آئے ہیں کہ ہمیں آنے نہیں دیا جا رہا تھا. یہ سارا کا سارا کھیل تماشا ہم نے دیکھ لیا ہے. اب آپ جس کو مرضی جتا لیں، جس کو مرضی ڈالیں. زرداری صاحب جشن منائیں، بلاول صاحب بھنگڑا ڈالیں اور مرتضیٰ وہاب صاحب لڈو کھائیں، کیونکہ پاکستان میں جمہوریت جیت گئی ہے اور آئین جیت گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے امتیاز عالم صاحب نے بھی استعمال کیا کہ وہ جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے یا جمہوریت کے ساتھ انتقام ہوا ہے. اس کی شکلیں آج ہم نے کراچی کے الیکشن میں دیکھ لی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ عدالتی لڑائی جو ہے جماعت اسلامی والے کیسے لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک جانب تو یہ میئر کا انتخاب تھا کراچی میں، دوسری جانب کراچی کے ساحل جو ہیں وہ بھی اس وقت سائیکلون کی زد میں. سمندری طوفان بپر جوائے پاکستانی ساحلی پٹی کے قریب پہنچ چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو بپر جوائے ہے اس کا ساحلی علاقوں سے فاصلہ 120 کلومیٹر رہ گیا ہے، جبکہ خطرناک طوفان کے گرد اس وقت 30 فٹ بلند لہریں ہیں اور جناب 170 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہے. سمندر میں طغیانی ہے اور کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقے اس سمندری طوفان کی زد میں ہیں، اس کے رڈار پہ ہیں. ٹھٹھا، بدین، سجاول اور گرد و نواح میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اس وقت ہو رہی ہے. نشیبی علاقے بھی زیر آب آنے کا خدشہ ہے. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے گراؤنڈ زیرو بن چکا ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا ہم اس موسمیاتی آفت سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ نصیر واگا صاحب. نہ تو ہمارے ملک میں اس طرح کا کوئی نظام ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب وزارتیں بٹ رہی ہوتی ہیں نا تو محکمہ موسمیات کی جو وزارت ہے وہ کوئی بندہ لینے کو تیار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ملتا کچھ نہیں ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے مجھے وزارت داخلہ مل جائے، مجھے وزارت خارجہ مل جائے، مجھے وزارت قانون مل جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سیکورٹی سے زیادہ سیفٹی امپورٹنٹ ہے. یہ سمجھنا ہوگا، کیونکہ
اب دنیا میں جو سب سے خطرناک چیز سامنے آ رہی ہے نا وہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں. آپ باقی دشمن کا تو مقابلہ کر سکتے ہیں, آپ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں, آپ دوسرے دشمنوں کی ہر طرح سے کلاکما کر سکتے ہیں, لیکن قدرتی آفات کو آپ کسی طرح بھی ٹیکل نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہیں. موسمیاتی تبدیلیوں میں اس طرح ہوتا رہتا ہے. اب ایک بڑی اہم بات آپ کو میں بتاؤں کہ جو چیف میٹرولوجسٹ ہیں ان کو کسی قسم کا بیان دینے سے روک دیا گیا ہے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے, دوسرے اعلیٰ حکام نے ان کو کہا ہے آپ نے اس بات پر نہیں بولنا. یہ کتنے بڑے سوالات ہیں اس پوری بات میں کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیف میٹرولوجسٹ کسی ٹی وی پہ کسی اخبار میں اس کی جانب سے کوئی بیان نہیں آ رہا. ان کو بھائی تو پھر کون ہے جو پاکستان کو ان چیزوں سے آگاہ کرے گا؟ اور یہ جو روکنے کی وجہ کیا ہے واگا صاحب؟ میں بتاؤں, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سمندری طوفان اس وقت جس کا ہمیں سامنا ہے اس کی اطلاع پاکستان کے کیا آپ کا خیال ہے کہ یہاں کے نظام نے خود یہ ہمیں باہر سے ساری انفارمیشن آئی ہے کہ یہ ہونے والا ہے. اس طرح کا ایک بہت بڑا سائیکلون جو ہے وہ کراچی کی طرف آ رہا ہے. ہم کبھی بھی ان چیزوں کے لیے آج تک ہم نے اپنے آپ کو نہ تیار کیا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ایسا نظام ہے. اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آگ بجھانے والا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ پاکستان کے تمام شہروں میں موجود تھا. آج فائر بریگیڈ کے بارے آج سروے کروا لیں, کوئی گاڑی, کوئی بندہ, کوئی ہیلمٹ, کوئی ان کی کارکردگی تقریباً زیرو ہو چکی ہے. اور بڑے شہروں میں یہ کام 1122 نے سنبھال لیا ہے, لیکن چھوٹے شہروں میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم آج تک کسی بھی آنے والے طوفان, یہ ابھی جو اسلام آباد میں جتنی بلڈنگز گری تھیں سیلاب میں, آپ دیکھ لیں کوئی بندہ اس کے لیے پہلے تیار نہیں تھا. ہم سیکیورٹی کی بجائے اگر سیفٹی کو امپورٹنس دیں اور سیفٹی پر کام کریں قبل از وقت, ان مسائل کو ہم دیکھیں کہ اگر یہ ہوا تو ہم اس کو کس طرح ٹیکل کریں گے. آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ کیوں نہیں ان کو سامنے آنے دے رہا ہے. بھائی عوام کو آگاہی تو دیں. اب وہ ادارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر چیف میٹرولوجسٹ اس طرح ٹی وی پہ اخباروں میں آ کے اپنی انفارمیشن دے گا تو ہم کہاں جائیں گے, پھر ہم کس کھیت کی مولی بنیں گے. اور بھائی آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کی آفت آ جائے اس سے آپ نپٹیں. لوگوں کو تو قبل از وقت ان کو بتانے دیں کہ بھائی آنے والا یہ موسم ایسا ہے, گرمی اتنی ہے, سردی اتنی ہے, اب بارش ہوگی, اب آندھی ہوگی, اب طوفان آئے گا. یہ دیکھیں ادارے کتنے پرانے قائم ہیں اور ان کی ہمیشہ جو پیشین گوئیاں ہیں وہ 98% پیشین گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں, لیکن اب ان پہ پابندی لگ چکی ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنے اس سسٹم کو, اس چیز کو ہم اپ گریڈ کرتے, اس کو بہت زیادہ سائنٹیفک طریقے سے سامنے لے کے آتے اور لوگوں کو ویل انفارمڈ رکھتے, وہ چیزیں تو ہم نے ختم کر دی. بھئی ہمارے ملک کے اندر بننے والی بلڈنگز کا وہ معیار, ارتھ کو جتنی دفعہ آیا ہے ہماری بلڈنگز اس طرح کولیپس کر گئی ہیں, آج تک کسی نے نہیں دیکھا. نہ کوئی بلڈنگ کی پلاننگ ہے, نہ کوئی سڑکوں کی پلاننگ ہے, نہ کوئی ہماری ارتھ کے اوپر جتنا کچھ ہم چیزیں بنا رہے ہیں اس کی بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے. جو ہوتا ہے بھئی پانی کے لیول کے حوالے سے کہ اگر اس علاقے میں پانی آ جائے تو اس کا لیول کیا ہوگا, نکل, یہی کسی کو کچھ نہیں پتا. تو بڑی بڑی آفتوں کا ہم اب کیسے مقابلہ کریں گے؟ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہمیں اس چیز پہ توجہ دینا ہوگی. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب, موسمیاتی تبدیلیاں یا قدرتی آفات تو بیک ٹو بیک پاکستان کے ساتھ یہ ہو ہی رہا ہے. پہلے سیلاب, پھر اس کے بعد اب یہ سائیکلون کا خدشہ. آپ کے خیال میں کیا ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے اب سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے؟ نہیں جی, سب سے بڑا خطرہ تو پاکستان کی سیاست کا بحران ہے. ہم سب اس کے اوپر لڑ رہے ہیں. ماشاءاللہ پاکستان کی پوری قومی سیاست, پورا ریاستی بحران شخصیات کے اندر گھرا ہوا ہے. ہماری ترجیحات جو ہے وہ ادارہ سازی کی تھوڑی ہے. ہماری ترجیحات کے اندر وہ بڑے بڑے مسائل تھوڑی ہیں جو پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں. ہمیں تو یہ ہماری ترجیح ہے, لڑتے ہو گئے گم والی کہانی ایسی ہے نا. اب آپ دیکھ لینا, اب کلائمیٹ چینج کی آپ بات کر رہی ہیں, کس کو پتا ہے پاکستان کی کلائمیٹ چینجز کی سچویشن کیا ہے, کیا آپ کی کیپیسٹی ہے, کیا آپ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کیا ریسورسز لگا رہے ہیں. ڈیزاسٹر کی کل میں نے آپ کو بتا دیا ہے, این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے, ڈی ڈی ایم اے کی کہانی میں آپ کو بتا چکا ہوں. کتنی انویسٹمنٹ ہم کر رہے ہیں مجھے بتائیے نا. ہمارے پاس نہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے,
نہ ہمارے اس وقت وسائل ہیں. جو وسائل آتے ہیں وہ ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر کے پورا بلڈنگ اسٹرکچر جو ہے نا خراب کر رہے ہیں پاکستان کا, اور کلائمیٹ چینجز کو خراب کرتے جا رہے ہیں. اب اس سے اندازہ لگائیں نا کہ ہماری ترجیحات میں تقریریں کرنا تو بہت آسان ہے, وہ شہری رحمان جا کے تقریر کر دیں گی, اس سے پہلے پی ٹی آئی کے وزیر کرتے رہے. لیکن تبدیلی کیا لے کے آئے ہیں آپ پاکستان کی کلائمیٹ چینجز کے اندر, اور کتنی سینسٹیوٹی آپ کے اندر پائی جاتی ہے وزارتوں کے اندر, اداروں کے اندر, سوسائٹی کے اندر, آپ نے کتنا اس کے اوپر کام کیا ہے. آپ جا کے مائک اٹھائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ کلائمیٹ چینجز کے 4 بڑے بنیادی ایشوز کیا ہیں. عام لوگوں سے نہیں کہہ رہا, آپ سرکاری اداروں میں جا کے پوچھیں, اگر آپ کو بتا دیں تو مجھے آ کے پکڑ لیجیے گا, کیونکہ یہاں کسی کی ترجیحات ہی نہیں ہے. ترجیحات تو حکومت بنانا ہے, حکومت بگاڑنا ہے, حکومت توڑنا ہے, کسی کی نئی جماعتیں بنانی ہے, نئی جماعتوں کو توڑ پھوڑ کرنی ہے. ہم تو ساری کی ساری انرجی جو ہے وہ ایک ایسی سیاست کے اندر کر رہے ہیں جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اور اس کا جو مستقبل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک انتشار ہوگا, آپ کے اندر ٹکراؤ پیدا ہوگا, آپ کو ادارہ سازی کرنی ہے, وہاں پہ آپ کی توجہ نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے ریاستی معاملات کی ری وزٹنگ کرنی چاہیے اور اپنی ترجیحات کو اثر نو اس کی تشکیل کرنی چاہیے. جن چیزوں میں ہم الجھ کے ٹکر مار رہے ہیں اور پیسہ برباد کر رہے ہیں, اپنے ٹائم برباد کر رہے ہیں, اس کے مقابلے میں ان چیزوں پہ توجہ دیں جو ہمیں ایک بڑے ریاستی کرائسس سے باہر نکال سکیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس اسی سائیکلون پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. رضوان رضی صاحب سے تفصیلاً ہم جانیں گے کہ کیا ہماری کوئی تیاری ہے بھی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے یا نہیں. ابھی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک پر جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف پاکستان کے ساحلوں سے طوفان ٹکرا رہا ہے, دوسری طرف ہم آپس میں ٹکرا رہے ہیں. رضی صاحب, دعاؤں کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہمارے پاس, کوئی تیاری ہے؟ دیکھیے, ٹکرا نہیں رہے, ہم اپنا مستقبل کا راستہ بنا رہے ہیں. لیکن میں تو مطلب کہ اتنا اچھے ذوق کے آدمی ہیں سلمان عابد صاحب, ان سے یہ توقع نہیں کر رہا تھا. دیکھیں, شہری رحمان صاحبہ ہماری ماحولیات کی وزیر ہیں, اور وہ کتنی کانفرنسوں میں, عالمی کانفرنسوں کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے. اس سے پہلے والے بھی وزیر بڑی بڑی کانفرنسوں میں اور جب اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر انہیں جانے کا موقع نہ ملے تو وہ آن لائن بھی اس میں شرکت کر لیا کرتی تھیں. تو ان کی کانفرنسوں سے دیکھیں پاکستان کا ماحول کتنا اچھا ہو گیا. دیکھیے, اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر ہمارے ہاں ویسٹ ڈسپوزل کا کوئی نظام ایگزسٹ نہیں کرتا. ویسٹ جب اکٹھا ہو جاتا ہے ہیپ کی شکل کے اندر تو وہ CH4 جو ہے گیس اس کو امیٹ کرتا ہے, امونیا گیس کو امیٹ کرتا ہے. دنیا نے, اور یہ ہمارے ہمسائے میں, یہ 15 کلومیٹر دور جو انڈیا ہے وہاں پہ ریسائکلنگ سے کیا کیا کچھ بنا رہے ہیں, ریسائکلنگ کے اوپر بھی اور ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر بھی. ہمارے ہاں پاکستان کے سب سے بڑے بزنس مین میاں منشا صاحب نے ویسٹ کے 2 پلانٹ منگوائے اور لگائے, ایک ملتان میں, ایک چکوال میں, اور سال کے بعد دونوں بند کر کے اسی طرح کنٹینرز کے اندر رکھ دیے اور وہ پڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے پنجاب حکومت نے لاہور میں ایک پروجیکٹ شروع کرنے کا, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا محکمہ بنا ہوا ہے. 36 لاکھ روپے سال کی تنخواہیں جاتی ہیں اس کی, ایک آنے کا کام نہیں ہے. ایک پروجیکٹ جو لگا تھا سیف گروپ کے تعاون سے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے. یہ جو ویسٹ ہے یہ ہمارا حصہ ہے, یہ کنٹریبیوشن ہے پولیوشن کے اندر اور ویدر کو خراب کرنے کے اندر. ہم نے ڈمپنگ سائٹ بنائی ہوئی ہیں, لاہور کی ڈمپنگ سائٹ ختم ہوتی جا رہی ہیں. پچھلے دنوں امجد نون صاحب نے چند دنوں کا تاخیر کر دی, چند مہینوں کی, ویسٹ ڈسپوزل کے حوالے سے. یہ سڑکوں کے درمیان کے اندر جو گرین ایریاز, چھوٹی چھوٹی بیلٹ ہوتی ہیں, ان کے اوپر ڈھیر لگ گئے کوڑے کے, کیونکہ ہمارے ہاں ڈسپوزل سائٹ تک پہنچانے کا انتظام نہیں تھا. اصل میں کرنے کے یہ کام تھے. 2014 کے اندر کوڑے کی آکشن ہوئی تھی ہر شہر کی, اور پاکستان کے بڑے بڑے سیٹھوں نے گجرانوالا, فیصل آباد, ساہیوال, قصور, لاہور, اس کے کوڑے پلیج کر لیے تھے. ان کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ بھائی جان آپ نے اس کی ڈسپوزل کے پلانٹ لگانے ہیں. کسی ایک نے, وہ عارف حبیب صاحب ہوں, وہ میاں منشا صاحب ہوں, کسی نے ایک نے پلانٹ نہیں لگایا. لیکن کسی مائی کے باپ نے ان سے جا کے نہیں پوچھا بھائی آپ نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا ہمارے ساتھ, آپ نے اس کا کیا کیا. اور یہ محکمہ ماحولیات کا کام تھا کہ ان سے پوچھتا بھائی یہ ماحولیات کو درست رکھنے کے لیے. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں, یہ محمود بوٹی لاہور کے اندر ایک جگہ ہے بڑی مشہور, اور وہ ڈمپنگ سائٹ رہی ہے بہت پرانی اور بہت عرصے تک. آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ زمین میں سوراخ کریں اور اس کے اندر پائپ ڈال دیں, اور پائپ کی دوسری سائیڈ کے اگر اوپر آپ تیلی لگائیں گے تو لاسٹ 2 منٹس ہیں ہمارے ہو جائے گا. رضی صاحب, یہ ہوتی ہیں انتظامی کمزوریاں, گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ. میں کل ہم نے بات کی تھی نادرا کے حوالے سے.
جب سے چیئرمین نادرا نے ریزائن کیا ہے پرسوں رات سے آج تک ایک بھی شناختی کارڈ، کوئی ایف آر سی یعنی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، کوئی بے فارم، کوئی شناختی کارڈ، کوئی ویزا اپوائنٹمنٹ فارم آج بھی نہیں بنا۔ آپ دیکھیں کہ روزانہ کتنے لوگ 18 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، ان کا کسی کا شناختی کارڈ نہیں بن رہا۔ اس وقت نادرا کا پورا نظام ٹھپ ہوا ہے، ایکٹنگ چارج بھی نہیں کسی کو دیا جا رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وزیر بتائیے گا نصیر واگا صاحب۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اس چیز کی لڑائی پڑی ہوئی ہے، وہ جہازی کابینہ اس بات پہ لڑ رہی ہے کہ میری مرضی کا بندہ، ابھی ایکٹنگ چارج مل رہے ہیں، ابھی پرماننٹ چیئرمین نادرا، آپ سوچیں جب لگے گا تب کتنا بڑا طوفان آئے گا۔ یہ ہوتی ہے مس مینجمنٹ، یہ ہوتے ہیں ذاتی مفادات۔ آپ نے ایک اتنا بڑا ادارہ نادرا جس کا سارا کام روک دیا ہے، ایک ایکٹنگ چارج نہیں کسی کو دیا جا رہا، سارے دفتر ان کے بند پڑے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہماری یعنی کہ نہ تو ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی کوئی تیاری ہے، نہ ہی پر ہم کسی بھی چیز کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، اللہ حافظ۔